अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी को, कम्युनिटी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें। अगर कहीं हो सकता है किसी की मदद कर सकते हैं तो उससे कतराएं नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ है जो कि आपको आती है, किसी और को नहीं आती, या आप किसी से बात करें तो अगर आप उसे अच्छी एडवाइस दे सकते हैं या किसी को कोई अच्छी स्किल सिखा सकते हैं तो कभी भी उस चीज़ से कतराएं नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीमी, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, अमानत की तीसरी किस्म जिसका ताल्लुक बंदों के साथ है, जिसके अंदर हम बड़ी खियानत करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ईमाना लिमन ला अमानत लह, उस आदमी के ईमान का एतबार नहीं है जो अमानत का ख्याल नहीं करता। आज सारी उम्मत मुस्लिमा खाइन बन चुकी है, खाइन बन चुकी है। और मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने, जो अमानत का ख्याल नहीं रखता उसके ईमान का कोई एतबार नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अमानत अगर किसी बंदे ने आपके पास रखवाई है, उसको अदा करने में कोताही न करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल हमेशा इम्प्रूव करते रहें, बेहतर होते रहें। कोशिश करें कि अपनी पास्ट मिस्टेक से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखें एंड उनको रिग्रेट करने के बजाय उनसे जो भी लेसन्स आपने सीखे हैं उनको अपनी आने वाली लाइफ में लेकर चलें। और सोचें कि आप अगर हर एक्सपीरियंस को एज अ लर्निंग कर्व लें, बजाय इसके कि ऐसे क्यों हो गया, मैंने ये गलती क्यों कर दी, तो हम अपनी ओवरऑल जो भी लाइफ है उसको कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टुडेज वेदर। आज के मैक्सिमम टेम्परेचर रीडिंग्स की बात करें तो 30 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 15 डिग्रीज रहेगा। आप लोग भी देख रहे हैं कि फैसलाबाद शहर में गर्मी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। अभी भी बहुत गर्मी तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड वंस अगेन जो एक मौसम होता है जहाँ पर ना गर्मी ना सर्दी होती है, वो बहुत कम अरसे के लिए इस दफ़ा फैसलाबाद शहर में देखने को मिला। और पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो यही पैटर्न आपको नजर आएगा कि आपको बहुत अरसे के लिए एक नॉर्मल वेदर नहीं मिलता है। ट्रांजिशनल पीरियड बड़ा कम होता है मौसम जब चेंज हो रहा होता है उसके दरमियान, और ज़्यादा आपको गर्मी और सर्दी दिखाई देगी और दोनों में शिद्दत भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। यूवी इंडेक्स की बात करें तो आज के रोज़ में 5 रहेगी। हवा 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। अगले 10 दिन में एज ऑफ नाउ कोई बारिश एक्सपेक्टेड नहीं है। विजिबिलिटी 21 किलोमीटर्स है एंड ह्यूमिडिटी 51% है। घर से बाहर निकल रहे हैं तो सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना मत भूलें। इवन घर के अंदर रहते हुए कोशिश करें कि अपनी स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखें। इसके अलावा हाइड्रेशन का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद हमें ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली 8 ग्लास पानी तो लाजमी कोशिश करें कि आप पी रहे हैं। अगर आप उससे थोड़ा कम भी पी रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली कोशिश एटलीस्ट ज़रूर करनी चाहिए उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने की। आगे चलते हैं और अपने आज के फर्स्ट टॉपिक एंड फर्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। आप जानते हैं पेट्रोल प्राइसेस किस तरह से फ्लक्चुएट करती रही हैं, जहाँ पर ओवरऑल इन्फ्लेशन का असर आपको हर डोमेन में, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में नज़र आएगा। वहीं पर आपको पेट्रोल एंड आपके ट्रांसपोर्टेशन पर भी नजर आएगा। एंड हमेशा याद रखें कि जब भी ट्रांसपोर्टेशन पर कोई इम्पैक्ट होता है, पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, तो उसका असर डोमिनो इफेक्ट की तरह आपको हर दूसरी चीज़ की प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएगा। वो चाहे हम ग्रॉसरी आइटम्स की बात करते हैं, जिन भी चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है, जो कि मोस्टली हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है, आपको वहाँ पर ये इफेक्ट होता हुआ नजर आएगा और प्राइसेस इंक्रीज होती हुई नजर आएंगी। क्या किया जा रहा है, क्यों अभी तक हम एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाए जहां पर, चाहे वो हम आम आवाम की बात करते हैं, कंपनीज की बात करते हैं, कि वो इस राइजिंग इन्फ्लेशन में
آرام سے آپریٹ کیوں نہیں کر پا رہے. ہمارے ساتھ تو بہت ہی خاص مہمان موجود ہوں گے جو کہ آج ہمارا اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ عبدالرحمان موجود ہیں جو کہ سٹی 41 سینئر رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ شرافت علی خان خٹک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ آل پاکستان آئل ٹینکرز اونرز ایسوسی ایشن ہے. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. عبدالرحمان, جس طرح سے میں بات کری تھی کہ اٹس اے ڈومینو ایفیکٹ, جو آپ کو اگر پیٹرول پرائسز بڑھتی ہیں تو وہ آپ کو ہر اور چیز پر نظر آتا ہے. وہ چاہے آپ کی کپڑوں کی مارکیٹ ہے, وہ چاہے آپ کی اوور آل شاپنگ ہے, چاہے آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف ہے, آپ کے ایکسپینسز ہیں, تو ہر جگہ پر آپ کو یہ نظر آتا ہے. ریسنٹلی ٹیکسز کو ایک دفعہ پھر انکریز کیا پیٹرول کے اوپر اور پیٹرول پرائسز ہم نے بڑھتے ہوئے دیکھی. کیا آنے والے وقت میں پھر سے پیٹرول پرائسز بڑھائی جائیں گی جس طرح سے رومرز ابھی چل رہے ہیں؟ تھینک یو فاطمہ. جیسے کہ آپ کے سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر اب ہمارے یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا کہ کیونکہ ڈالر ریٹ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, روپیہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, تو اس کی وجہ سے کیونکہ باہر سے ڈالر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں تو فیول پرائسز کا جو ہے وہ فلکچویشن بڑھتی ہی جا رہی ہے. اوپر سے IMF کی ڈیمانڈ پہ ٹیکسز بھی اس میں لگانے پڑ رہے ہیں. تو اب دیکھیے کہ کئی مہینوں بعد جو 5 روپے کمی کی ہے, لیکن جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ 20, 30, 50 روپے تک بھی ہوتا رہا ہے. تو یہ 5 روپے تو بڑے معمولی سا مارجن ہے. تو ان 20 ویک میں جس طرح سے ڈالر زیادہ مضبوط ہوا ہے, روپیہ زیادہ کمزور ہوا ہے, تو شاید جو ہے وہ دوبارہ سے 15 تاریخ تک بڑھانا پڑے. تو یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. فلکچویشن جب بھی ہوتی ہے کسی بھی چیز میں تو وہ بے یقینی کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے. اور پھر ہمارے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ LCs بھی اوپن نہیں ہو رہی. PSO کے پیسے جو ہے وہ ہمارے جتنے سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے دینے ہیں. تو کئی طرح کے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک حالات پہنچے ہیں کہ اب LCs اوپن نہ ہونے کی وجہ سے کنٹینرز کھڑے رہتے ہیں, فوڈ آئٹمس ادھر جو ہے وہ کھڑی ہیں. اس کے علاوہ جو تمام ادویات ہیں ان کا خام مال نہیں آ رہا. تو اسی طرح سے فیول پرائسز صرف روٹین کا فیول آ رہا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے, خان صاحب ابھی مزید بھی بتائیں گے, کہ یہاں پر پبلک تو بڑھ رہی ہے تو جو فیول کی کنزمپشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے پچھلے برس کی نسبت. لوگ کم استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ڈیولپمنٹ اس سے متاثر ہوتی ہے. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے یا لوگ سیونگز کر رہے ہیں. تو یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں, یا اس سے جو حکومت کا ٹیکس ہے وہ بھی متاثر ہوگا. حکومت کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس کو برقرار رکھنا ہی سرکار کا کام ہوتا ہے. کہ اس میں دیکھیں کتنی چیز چاہیے ہوتی ہے, کتنی پیچھے سے آ رہی ہے. اب یہاں پر جب بھی یہ گندم کی کٹائی آنے والی ہے تو ڈیزل شارٹ ہو جائے گا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر سال میں یہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ڈیمانڈ زیادہ جنریٹ ہوتی ہے ڈیزل کی, تو ڈیزل شارٹ کر دیتے ہیں. پیچھے سے اس طرح سے منگوایا نہیں جاتا. یہ پچھلے نارمل ایئرز میں بھی نہیں منگوایا جاتا رہا. تو ابھی تو یہ LCs کا مسئلہ بھی, ہمارے پاس ڈالرز کا مسئلہ ہے, ریزرو کا مسئلہ ہے. تو اس بار تو یہ بحران زیادہ سنگین ہو جائے گا. ادویات کا بحران آلریڈی چل رہا ہے. تو اس کے ریلیٹڈ جو چیزیں پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہیں اس کے متعلق تو کرائسز آلریڈی چل رہے ہیں, یا وہ اسمگل ہو کے آ رہی ہیں یا وہ ان کے ریٹس جو بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو یہ مسئلہ تو بہرحال موجود ہے کہ اس کی وجہ سے ہر چیز پر, ہر پروڈکٹ پر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے. IMF کی ڈیل کا کیا اثر ہوا پیٹرول پرائسز پر, اور اوور آل جتنے بھی ایسوسی ایشن میں ممبرز ہیں ان کا کیا اوپینین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ IMF نے, بلکہ یہ عمران خان صاحب کے دور میں IMF کے ساتھ ہی معاہدہ ہوا تھا کہ وہ PDL جو ہے وہ پر لیٹر 50 روپیز پیٹرول اور ڈیزل پہ وہ پابند ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ مارچ ان کی حکومت, جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ میری حکومت سے تبدیل ہونے والی ہے, تو انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا حقیقت میں. اس معیشت کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کھیلا. انہوں نے وہاں پہ جو پرائسز تھے اس کو فریز کر دیا, جبکہ ریٹ اس وقت بڑھنے تھے. کیونکہ PDL بڑھانا تھا, ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا. انہوں نے بجائے ریٹ انکریز کرنے کے وہاں پہ ڈیکریز کیے, اور ایک فائنینشیل ڈینٹ پڑا جو آج تک یہ سنبھل نہیں پا رہے. اور IMF چونکہ انہوں نے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی, اب IMF کسی صورت میں بھی اس گورنمنٹ پہ بھی کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ان کو پیش کی ہر دن ایک نئی ڈو مور کی ایک ریٹ لگا کے ان پہ اپنے فیصلے مسلط کر رہے ہیں.
اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ چائنا نے ایک بڑی معنی خیز اور بڑی زبردست قسم کی سٹیٹمنٹ ان تمام ترقی یافتہ ملکوں کو ایک میسج دیا کہ آپ ان غریب ملکوں کو IMF کے شکنجے میں یا ان کے لیے ایسی پالیسیاں واضح کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ مزید جو ہے نا مہنگائی کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. لیکن ان پہ کیا اثر ہوگا، لیکن ہم پہ جو گزر رہی ہے، ہمارے غریب لوگوں پہ جو گزر رہی ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں، یا ایک عام جو وائٹ کالر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں وہی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. IMF کی جو شرائط تھی PDL کی وہ تو ہم نے پوری کر دی ہیں. اب ان کا یہ مطالبہ ریسنٹلی تھا کہ آپ اس پہ GST بھی جو ہے نا وہ 17% اس کو انکریز کریں. اگر وہ شرط مان لیتے تو یہ ریٹ ابھی 300 سے اوپر جو ہے نا وہ ٹریڈ کرنے تھے، تب جا کے ان کی تسلی ہونی تھی، اور پھر غریب آدمی کی بھی اچھی خاصی تسلی ہونی تھی کہ وہ جیتے جی اس مہنگائی کے بوجھ تھلے آ کے اس نے دم توڑ دینا تھا. لیکن یہ ہوا کہ یہ اچھی کاوش تھی کہ گورنمنٹ نے GST پہ سٹینڈ لیا کہ ہم مزید بوجھ جو ہے نا وہ پبلک پہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. انہوں نے GST والا معاملہ ان کا وہ تسلیم کر لیا. لیکن ادر ہینڈ دوسرے ٹیکسز جو ہے نا، اب دیکھیں اگر آپ اشرافیہ پہ بھی اگر ٹیکس لگائیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بزنس سے وابستہ ہے، وہ سیمنٹ ہو، وہ سریا ہو، وہ کوئی گروسری کوئی بھی ہو، وہ الٹیمیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آ کے گراس روٹ لیول پہ نیچے آ کے غریب آدمی پہ اس کا اثر پڑے گا. دیکھیں ابھی ریسنٹلی میری کنسٹرکشن کا تھوڑا سا کام ہو رہا ہے، تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ یہ جو فلنگ ہے جو وہاں لیکوڈ ایک تھا، تو 2-4 دن پہلے میں گیا تو وہ مجھے 350 روپے ملا. جب دوسرے دن گیا اس نے کہا یہ 425 روپے کو. میں نے کہا کون سی قیامت آ گئی، کیا ہو گیا؟ کہنا بس ریٹ بڑھ گئے. سب سے بڑی بات میڈم یہ ہے کہ اس وقت جو بات حقیقت ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ موجود نہیں ہے. ہر بندے کے اپنے ریٹس ہیں اور اپنی مرضی کے ساتھ وہ صبح کوئی اور ریٹ ہوتا ہے، دوپہر کو اور شام کو کوئی اور ریٹ بڑھتا ہے. دوپہر کو اور 1 بجے اگر اس میں ڈالرز کی قیمت بڑھتی ہے تو آدھے گھنٹے بعد وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. ان سے پوچھے یہ کیا ہوا، اور جی ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا. جی اتنی جلدی امپیکٹ، اتنی مطلب برق رفتاری کے ساتھ جیسے آسمانی بجلی گرتی ہے ایسے اثر کرتے ہیں، سمجھ سے بالا تر ہے. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے میڈم کہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز جو ہے نا اس کی جو اٹینشن ہے وہ کسی اور طرف ڈائیورٹ ہے. اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں اب وہ ایک پولیٹیکل ایک بحران میں پھنسی ہوئی ہے. ادھر وہ زمان پارک میں بیٹھے ہوئے صاحب وہ آئے دن ایک ایسے رومرز گورنمنٹ کے متعلق، ڈیفالٹ کے متعلق ایک انٹرنیشنل ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں. لوگوں میں ایک بے چینی اور اضطراب کی حیثیت پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ شاید اس کے جو فالوور ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جب گورنمنٹ کے فالوورز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک ایسی ہجانی کیفیت ہے کہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا. سچی بات ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری ڈائریکشن کیا ہے. الیکشن عدالتیں اپنی ایک سپریورٹی کو ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہیں، پولیٹیکل جو فگرز ہیں وہ اپنی ایک راگ الاپ رہے ہیں، اور اس میں پیش کون رہا ہے؟ ایک غریب آدمی اور ایک عام آدمی. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی جو پرائرٹیز ہیں ان کی ڈائریکشن ٹھیک کرے، ان زمینوں سے نکلیں، ایک مل بیٹھ کے ایک لائحہ عمل طے کرے تاکہ حکومت فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہو اور پولیٹیکل بھی ہو، تاکہ لوگوں میں یہ جو اس وقت بے چینی ہے یہ ختم ہو. آپ یقین کریں کہ صبح جب اٹھتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ آج ہونا کیا ہے. مثال کے طور پہ یہ ڈیزل پیٹرول کی ریٹ کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آج اگر ہمیں پراپر ڈیزل اور پیٹرول کی سپلائی پراپر مل رہی ہے تو صبح پتہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ لوکیشن لگا دیں، ہو سکتا ہے یہ کیپنگ لگا دیں، ہو سکتا ہے کہ ڈیزل ہے ہی نہیں. ابھی اس کی مثال میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جس وقت یہ سٹارٹ میں فروری 15 سے یہ جب ڈیزل کی شارٹیج، پیٹرول کی شارٹ شروع ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا اس مافیا کو کہ یہ ریٹ ابھی بڑھیں گے تو اس کے بعد ہم نے وہ جو سٹاک کا جو ہے وہ ہم نے نکالنا ہے. آرام سے بیٹھے رہے اور صرف پاکستان اسٹیٹ LIC کمپنی تھی کہ جو پراپر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنا ایک پینک کریٹ نہیں ہوا جو جتنا ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کی وجہ وہ ہوتا کیا ہے کہ ادر OMCs جو ہیں وہ اپنے پیٹرولز کو، پمپ کو اتنی سپلائی نہیں فراہم کر رہے ہوتے جتنی ان کو چاہیے ایز پر ڈیمانڈ.
सप्लाई चेन में फर्क पड़ जाता है, उसका प्रेशर अल्टीमेटली आके पीएसओ पे आता है। सपोज पीएसओ के साथ अगर एक पंप है किसी भी ओएमसीज का, मैं नाम नहीं बगैर, अगर उसके पास पंप के पास तेल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वो जो कस्टमर वो डाइवर्ट होगा इस पे पाकिस्तान स्टेट डाल पे। बिल्कुल। एंड अब्दुर्रहमान, आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले और डील्स की जा रही थी और डिफरेंट और कंट्रीज के साथ कोशिश की जा रही थी, अगर हम चाहे वो ईरान की बात कर लें या रशिया की बात कर लें, क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता जो आज की सिचुएशन है उसमें अगर किसी और मुल्क के साथ ये डील्स कामयाब हो जाती? फातिमा देखिए, अभी अफगानिस्तान में पहली खेप रवां वीक में पहुंची है रशियन ऑयल की और गंदम की। तो वहाँ पर जो रशियन, अगर हम यहाँ पर बात करें अफगानी पेट्रोल की पाकिस्तानी रुपयों में, क्योंकि उनकी जो करेंसी है वो काफ़ी जो हमारे से अबव चली गई है, तो वो 223 रुपये पर लीटर पेट्रोल बनता है जो वहाँ पर सेल हो रहा है, और ये उन्होंने काफ़ी कमी की है रशियन पेट्रोल आने के बाद। तो हमारे भी जो मार्च के एंड पे या अप्रैल के स्टार्ट में पहुंच जाएगी पहली खेप, तो 20 से 25% वो सस्ता होगा आलमी मार्केट से। लेकिन मसला तो ये है ना, हमारे यहाँ IMF की कवानीन लागू होते हैं, जब दुनिया में सस्ता हो रहा होता है तो हमारे यहाँ बढ़ रहा होता है, क्योंकि हुकूमत इससे टका के जो टैक्सेशन है वो इकट्ठी करती है, खान साहब ने जैसे बताया, और फिर ऊपर से कोई पॉलिसी भी नहीं होती। ये पॉलिसी का ना होना जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो जन्म देता है अफवाहों को, और उसकी वजह से काम खराब होता है। देखें, जो स्टेबिलिटी होती है वो किसी भी इकानमी के लिए सबसे अहम होती है। जो इंस्टेबिलिटी है वो जहर कातल समझी जाती है, कि जो इन्वेस्टर्स है वो पैसा नहीं लगा रहा होता, ज़रा सी भी इंस्टेबिलिटी आई तो वो मार्केट से पैसे लेकर गायब हो जाता है, चीज़ें नहीं आ रही होती, इन्वेस्टर खौफ ज़्यादा होता है, पता नहीं यहाँ पर क्या हो जाए। अभी देख लें, इन्होंने दूसरा वज़ीर ख़जाना लगाया, और वज़ीर ख़जाना ने अपनी पॉलिसी 4 महीनों में 3 बार तब्दील की है। पहले डॉलर को उन्होंने कैप कर दिया, फिर डी कैप कर दिया, और IMF की डिमांड है कि यहाँ पर जो ब्लैक में फ़रोख्त हो रहा है डॉलर, वही जो है वो स्टेट बैंक जो है वो तय करे। तो वो तो तकरीबन 300 प्लस चला गया, 320-25 पे। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि उतनी एक्सपोर्ट नहीं होती जितनी हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस होते हैं जो हमारे ओवरसीज़ बेचते हैं, तो वो 30 बिलियन प्लस हैं, उनमें बड़ी कमी आ रही है। इमरान खान के दौर में उनमें बड़ा इजाफा हुआ था, उसकी वजह ये थी कि स्टेट बैंक उनको उतने पैसे दे रहा था जितने आम मार्केट में मिलते हैं, ब्लैक मार्केट में। तो अब यहाँ पर इसको कैप करने का ये नतीजा होता है कि यहाँ पर जो मार्केट है वो ज़्यादा पैसे दे रही होती है, वो तमाम लोग उधर चले जाते हैं। इंपोर्ट बंद की, उसकी वजह से एक्सपोर्ट पर असर पड़ा, हमें एक बड़े जो है वो ज़र मुबादला से महरूम हुए, डॉलर्स हमारे पास नहीं आ रहे, बाहर से जो डॉलर आने थे वो ब्लैक मार्केट में जा रहे हैं, हुंडी के ज़रिए जा रहे हैं, यानी कि हमारे 2 नुकसान हो रहे हैं इसकी वजह से। और ये हमें जो डॉलर्स है या रिज़र्व बढ़ाने के लिए दोस्त ममालिक से मिन्नतें तरले करने पड़ रही हैं, कर्जे लेने पड़ रहे हैं, IMF की हर बात माननी पड़ रही है, जो 1 अरब डॉलर देंगे, अभी चाइना से 1.5 अरब डॉलर की डील हुई है। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि कुछ ऐसे इकदाम नहीं किए जाते कि जो बेहतरी लाएं, बल्कि वही जो एक चीज़ें की जाती हैं कि जिनसे महंगाई बढ़ रही है, गवर्नेंस का बहरान पैदा हो रहा है, जिनसे लोग इस हुकूमत से जो है वो दूर जा रहे हैं। लेकिन इसका मसला फातिमा ये है कि इस PDM की क़यादत के लिए सबसे बड़ा दर्द सर जो है वो महंगाई से ज़्यादा इमरान खान बने हुआ है, उस पर काबू पाने की कोशिश की जाती है, ना उसको आज़ाद छोड़ा जाता और ना ही गिरफ्तार किया जाता है। देखिए, अब तो तकरीबन जो है वो 1 साल होने को आ गया इनको, अगर तो उसे गिरफ्तार कर लें फिर भी ये मसला जो है वो काफ़ी हद तक सुलझ सकता है, जो भी इंस्टेबिलिटी होगी या जो एहतजाज होगा 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसकी भी ये जुर्रत नहीं कर पा रहे। हर हफ्ते बाद ये खबर चलती है कि पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई, उधर से वो कारकुनान को कॉल कर देते हैं, वो फिर वो ख़त्म हो जाता मामला। तो अब इस मामले में देखना ये है कि आखिर कौन लोग हैं हुकूमत में बैठे हुए जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। मतलब ये कोई 5वीं-10वीं बार हुआ है कि पुलिस आई है और गिरफ्तार किए बगैर चली गई है, क्योंकि कारकुनान इकट्ठे हो गए थे। इसका मतलब है कि उसको आप जो है वो स्टेट से भी अबाव आपने बना दिया है कि उसको गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता। अगर ये संजीदगी से गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की थी तो ये ड्रामा क्यों किया गया। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने तो अभी ये संजीदगी से कोशिश ही नहीं की। तो मसला तो ये, फिर आप गैर संजीदा होकर तमाशा क्यों बना रहे हैं। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, गेम में जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरीज 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू हैं
پیٹرول کے حوالے سے ڈفرینٹ ایشوز جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ انفلیشن کی بات کریں، پرائسز، ٹیکسز، یا اوور آل اویلیبلٹی اینڈ مصنوعی شارٹیجز جو کہ کریٹ کی جاتی رہتی ہیں. اینڈ آف کورس یہ عوام کے لیے سب سے زیادہ پرابلمٹک رہتا ہے. پیٹرول پرائسز میں آنے والے وقت میں انکریز دیکھتے ہیں اور زیادہ، یا لگتا ہے کہ کم ہوں گی اب پرائسز؟ دیکھیں میڈم، جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ملک اس وقت جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہے. اب یہاں پہ دو چیزیں ہو رہی ہیں جو سمجھنے والی بات ہے. ایک فیصلے ہوتے ہیں پولیٹیکل، ایک ہوتے ہیں فائنینشلی فیصلے. اگر فائنینشلی اس کو دیکھیں تو جو ڈیپریسیشن اس وقت ڈالرز کی آ گئی ہے، اس وقت تقریباً بلیک مارکیٹ میں 300 کے لگ بھگ یہ ٹریڈ کر رہا ہے، اور انٹر بینک میں یہ 250-80 کے قریب ترین تقریباً یہ ٹریڈ ہو رہا ہے. اس کو اگر مد نظر رکھیں تو پھر یہ ڈیفینیٹ یہ جو ان کے ریٹس جو ہے نا پیٹرولیم پروڈکٹس کے، یہ بڑھیں گے. اب آ جاتے ہیں اس کا دوسرا سائڈ دیکھنے تھے فائنینشلی. چونکہ آلریڈی سپریم کورٹ نے الیکشن اناؤنس کیا ہوا ہے، اور اگر اسی طرح یہ مہنگائی بڑھتی جائے گی اور اس کا امپیکٹ عام آدمی پہ آئے گا، تو پی ڈی ایم کے، جس طرح عبدالرحمان بھائی نے فرمایا کہ پی ڈی ایم کے لیے عام پبلک کو فیس کرنا تقریباً مشکل ہو جائے گا. عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے، یا ملک پہ قرضے کتنے چڑھ رہے ہیں، کس وجہ سے چڑھ رہے ہیں، کس نے چڑھایا، کیا ہوا. اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں. ان کو سستا آٹا چاہیے، سستی چینی چاہیے، سستی بجلی چاہیے. ان کو بیسک اپنی جو ہیلتھ کی فیسلٹی وہ چاہیے. یہ ایک عام آدمی کی پرائرٹیز ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اگر انہوں نے پولیٹیکل فیصلہ نہ کیا اور فائنینشلی کیا تو پھر یہ ریٹ بڑھیں گے. اگر انہوں نے پولیٹیکل، جس طرح عمران خان نے فیصلہ کیا ان کو سہ کرنے کے لیے، اور پھر یہ اسی طرح اگر یہ پولیٹیکل فیصلے ہوتے رہیں گے تو یہ مزید فائنینشلی کرائسس کا شکار ہوتا جائے گا ہمارا ملک، اور یہ ریٹ اسٹیبل نہیں ہوں گی. کیا پولیٹیکل ڈیسیژنز اچھے فیصلے نہیں ہو سکتے فائنینشلی بھی؟ عبدالرحمان، کیوں ان دونوں چیزوں کو ہم ایک ساتھ نہیں لے کر چل پائے؟ دیکھیں فاطمہ، یہ مطلب مثال پھر وہ جاپان کی دینی پڑے گی کہ وہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو رہتی ہے، لیکن جو اکنامیکل اسٹیبلٹی ہے وہ ہمیشہ موجود رہتی ہے. چاہے کوئی بھی آئے جائے فرق نہیں پڑتا. یورپ کی مثال لے لیں، کسی بھی ملک کی. ہمارے یہاں پر کچھ ڈیفرنٹ یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنی پالیسیز لے کر آتی ہے اور پھر اس میں بار بار تبدیلی بھی کرتی ہے. دیکھیں عمران خان نے 2018 سے 2022 کے درمیان 4 سالوں میں 4 کے قریب زیر خزانہ بدلے، اور جو سیکٹری خزانہ ہے وہ بھی زیادہ بدلے. پھر ایف بی آر کے چیئرمین 4-5 لگانے پڑے. تو آخر کون سی پالیسیز تھی وہ جو نافذ کرنا چاہتے تھے لیکن ہو نہیں پا رہی تھی؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ سیکٹری خزانہ وہی رہتا ہے، وزیر خزانہ بھی وہی رہتا ہے، ایف بی آر کے چیئرمین کو بھی 3 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے. تو اتنی بار بار تبدیل کرنے کی وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ اس میں جو وہ پالیسی چاہ رہے تھے وہ کوئی بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکا، یا پھر کچھ ایسا وہ غیر حقیقی چاہ رہے تھے کہ جو کوئی امپلیمنٹ کر بھی نہیں سکتا تھا. ابھی ان کی حکومت کو 1 سال نہیں ہوا اور انہوں نے دوسرا وزیر خزانہ انٹروڈیوس کروا دیا. اسی طرح سے باقی بندے جس طرح سے چینج کیے ہیں، تو اس سے لگ رہا ہے کہ شہباز شریف کو بھی وہ کامیابی نہیں مل پا رہی، یا کچھ وہ غیر حقیقی کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں پالیسیز تبدیل کی جاتی ہیں. دیکھیں انویسٹرز کو یا سرمایہ کاروں کو آپ جب ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑتا ہے. یہاں پر تو سارے اسٹارٹ اپ بزنس بند ہو گئے. یہاں پر جو میڈیسن بنانے والی کمپنیز باہر جا رہی ہیں، یہاں پر جو سیلولر کمپنیز ہیں وہ باہر جا رہی ہیں، یہاں پر گاڑیوں کے کارخانے بند کرنے پڑ رہے ہیں. کچھ بھی کاروبار نہیں چل پا رہا. جب تک ایل سیز جو ہے وہ روٹین میں نہیں چلیں گی کیا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اوپر سے جو انسٹیبلٹی پولیٹیکل ہوتی ہے وہ اس کو مزید جو ہے وہ 4 چاند لگا دیتی ہے. سمجھ لیں کہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، لیکن اس میں اگر اسٹیبلٹی ان کی جو یہاں پر اکانومی تھوڑی بہتر کر لیتے تو شاید عمران خان کا کوئی نام لیوا بھی نہ ہوتا. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی گئی، ان سے معیشت کنٹرول نہیں ہوتی گئی، عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی گئی اور وہ بے قابو ہوتے چلے گئے. ان کی بس کی بات نہیں رہی. کبھی پیمرا سے پابندی لگائی جاتی ہے، وہ عدالت جا کے جو ہے وہ اس کو اڑا دیتی ہے. دیکھیں آپ ایک اتنے بڑے اسٹیک ہولڈرز پر پابندی بغیر کسی وجہ کے یا بڑی بات کے لگا نہیں سکتے. اگر کچھ ایسا انہوں نے کہا ہے تو اس کو قانون کے دائرے میں لائیں، اس پر ان کے خلاف فوجداری مقدمہ کریں. کچھ ان جو طریقہ کار ہوتا ہے پابندی لگا دینا، اور وہ بھی
اس لیڈر پر جو پرائم منسٹر بھی رہا ہو. اس سے پہلے مریم نواز پر، نواز شریف پر بھی لگی ہے، وہ بھی اتنی ہی غلط تھی عمران خان دور میں، اور اسی وجہ سے اس کو ہٹانا بھی پڑا. پابندی لگانا مسئلے کا حل نہیں ہوتا. جیسے آپ نے الطاف حسین کی اکثر بات کرتے ہیں، اس پر پابندی لگائی تو وہ ایک پورا پروسیجر اڈاپٹ کیا آپ نے، بتایا کہ یہ تقاریر جو اس نے کی ہیں یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، اس کے خلاف فوجداری مقدمات کا اندراج کیا، اس کے پارٹی کی جتنی لیڈرشپس تھیں ان کے خلاف مقدمات ہوئے. تو یہاں پر ایسا کچھ نظر نہیں آتا کہ یہاں پر اس تقریر جس کی بنیاد پر پابندی لگائی ہے تو اس تقریر پر اس کے خلاف آپ قانونی کارروائی نہیں کر رہے. تو یہ مطلب اسی وجہ سے وہ عدالت میں جا کر ریلیف لے دیتے ہیں. ابھی یہاں پر 74 مقدمے قائم ہیں عمران خان پر، کوئی ایک بھی سنجیدہ مقدمہ نہیں ہے جس میں گرفتار کیا جائے. اگر کر بھی لیتے ہیں فرض کریں تو وہ ضمانت ہو جائے گی. یعنی کہ آپ نے سیاسی مقدمات بنائے ہیں نا، یہاں پر آپ نے توڑ پھوڑ کی، یہاں پر احتجاج کیا، تو شیخانہ کے مقدمات ہیں، اس طرح کے کئی مقدمات ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو پولیٹیکل مقدمات ہیں جن سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا. یا تو آپ فائنینشیل ایشوز پہ ان کے خلاف جو ہے مضبوط مقدمے بنائیں، نیب سے جو ہے وہ یا ایف آئی اے سے مضبوط مقدمات قائم کروائے جائیں، پھر کچھ نکل آئے گا. یہ سیاسی مقدمات سے تو الٹا جو ہے پاپولیرٹی مل جاتی ہے. اس سے قبل شیخ رشید یا شہباز کے لیے جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں الٹا وہ زیادہ پاپولر ہو کر واپس آئے ہیں، یا ان سے جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کو زیادہ حوصلہ ملا ہے. تو یہ بہرحال حکومت کی ایک ناقص پالیسی ہے کہ وہ معیشت کو صحیح طرح سے ڈیل نہیں کر پا رہے، پولیٹکس جو ہے وہ اس کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کر پا رہے، اور جو ان کی وزارت داخلہ کے بڑے سخیل بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی صحیح طرح سے معاملات کو سنبھال نہیں پا رہے. نتیجہ تن ہمیں بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ وفاقی حکومت ہر شعبے میں ناکام ہوتی جا رہی ہے، کہیں پر ان کی گرپ مضبوط نہیں ہے. اوپر سے جو کورٹ نے اب یہ فیصلہ دے دیا ہے پنجاب میں الیکشن کا، 30 اپریل کو پریزیڈنٹ نے بھی تاریخ دے دی ہے، تو اس پر اب دیکھیں کیا بنتا ہے. الیکشن کمیشن 1-2 روز میں یا کرنٹ ویک میں شیڈول جاری کر دے گا، پھر فنڈز مانگے گا کوئی 40-50 ارب، اس میں دیکھتے ہیں فیڈرل حکومت کتنا تعاون کرتی ہے. تو بظاہر تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر الیکشن کمیشن، عدلیہ، اپوزیشن سارے ادارے الیکشن کروانا چاہتے ہیں، اور جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے وہ الیکشن سے بھاگتی دکھائی دے رہی ہے، اور ان کے پاس کوئی مضبوط گراؤنڈ نہیں ہے. یہ بظاہر تاثر ووٹرز کے ذہن میں جا رہا ہے. پنجاب میں الیکشن ہونے، کے پی کے میں ہونے، سبھی کے ذہن میں یہ تاثر بن رہا ہے کہ حکومت الیکشن سے فرار حاصل کر رہی ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے. آپ اگری کریں گے پولیٹیکلی جو چیزیں ہوتی رہی ہیں ملک میں اس کا کیا امپیکٹ آپ نے دیکھا اور آئل پرائسز پر اوور آل، اور کس طرح سے یہ امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیوں جب آپ کے پولیٹیکل ڈیسیجنز اگر غلط ہیں تو وہ پرائسز انکریز ہونے میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ میڈم جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ جب آپ کی پرائرٹیز اور آپ کی اٹینشن کسی اور طرف ہوگی تو پھر آپ ان چیزوں کی طرف آپ کی اٹینشن جو ہے نا وہ نہیں رہتی جس کی آپ کو ضرورت ہے. سپوز اب وہ ساری جتنی بھی اس پہ گورنمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے پیچھے لگے ہوئے، عمران خان صاحب حکومت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میں نے پہلے یہی اس لیے آپ کو کہا تھا، جس طرح انہوں نے کہا کہ عمران خان کی مقبولیت کا گراف آپ اگر مارچ 2022 میں دیکھیں تو بالکل زیرو ہو گیا تھا، اور یقین کریں کہ ان کے ایم پی ایم این اے حلقے میں ان کے لیے آنا مشکل تھا. جو ہی یہ رجیم چینج ہوئی ہے اور جو حال معیشت کا ہو گیا تھا، اب بات یہ ہے کہ اس کا کیا حال تھا یہ ان کو پتہ ہے جو اس معیشت کو چلا رہے ہیں. پھر وہی بات آ گئی کہ عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں. وہ یہ کہتا تھا مجھے میرا ڈالر 178 پہ تھا، یا پیٹرول کی پرائسز 100 کچھ سم تھنگ تھیں، لیکن جو ہی مفتاح اسماعیل صاحب آئے انہوں نے 60 روپے کا جمپ لگایا، پھر 30 روپے کا جمپ لگا کے جو رہی کسر تھی عمران خان کو پہ زیرو سے پھر ہیرو بنا دیا. یقین کر عمران خان کوئی اتنا بڑا رستو نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں 3.5 سال میں اس نے دودھ اور شہر کی نہریں بہا دیا، پھر آئے گا، یا پتہ نہیں اس کے دماغ میں کوئی اور چیزیں فیڈ کر دی گئی کہ وہ پتہ نہیں کیا کرے گا. لیکن یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اس کا امپیکٹ پنجابی جنہوں کہتے ہیں ریل الٹی چل گئی، اور اس کے بعد یہ ان کا جو گراف ہے وہ پھر اوپر آ گیا، اور یہ پی ٹی آئی والی پوزیشن پہ، پی ڈی ایم والے اس پوزیشن پہ ہیں.
اب جو پی ٹی آئی ہے وہ نون لیگ والی پوزیشن پہ آ گئی ہے. اچھا، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے دیکھنا کہ کس طرح پولیٹیکل ڈیسیژنز اکانومی پر امپیکٹ کرتے ہیں، اکنامیکل ڈیسیژنز کس طرح پولیٹیکل پاپولیرٹی میں آپ کو ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہم بات کر رہے ہیں پیٹرول کے حوالے سے ڈفرینٹ ایشوز جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں پیٹرول کو لے کے، چاہے وہ پرائسز کی بات ہو، ڈفرینٹ پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل ڈیسیژنز جو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر سے پرائسز پر آپ کو افیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عبد الرحمان، آئل ٹینکرز کو چلان بھی کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ضرور بتائے گا. اوور آل سیفٹی کے حوالے سے کس طرح کے ایشوز جب پیٹرول کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے؟ فاطمہ، زیادہ بہتر تو شرافت صاحب بتا سکتے ہیں. اس میں کچھ ایشوز یہ سامنے آ رہے ہیں کہ یہاں پر موٹر وے پولیس نے ان کو آئل ٹینکرز میں کیمرے لگانے کی ہدایت کی ہے کہ یہاں پر کیمرے لگائے جائیں جس میں کوئی بھی اگر حادثہ ہوتا ہے تو اس کی ویڈیو ریکارڈ ہو جائے. لیکن دوسری جانب ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ سینسیٹیو بلڈنگز میں بھی جاتے ہیں، حساس عمارتوں میں بھی انہوں نے وہ پہنچانے ہوتے ہیں فیول. تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا ان کے لیے، وہ پابندی لگ جائے گی کہ جو کیمرے والے ہیں وہ نہیں جا سکتے. تو یہ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ سرکاری ڈپارٹمنٹس کچھ ایسی پالیسیز مرتب کریں جن میں اسٹیک ہولڈرز کو لوپ میں لیا گیا ہو، ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ پالیسی بنائی جائے تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے. جب آپ یہ شرط عائد کریں گے اس کے بعد چالان کریں گے مسلسل تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا ان کے لیے. احتجاج شروع ہو جائے گا، کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ دوسری جانب ان کو او ایم سیز یا دوسری تمام بلڈنگز جہاں یہ جاتے ہیں وہاں سے اجازت لینی بھی ضروری ہے کہ اگر وہ لگا لیں گے تو اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا، کہیں کوئی سیکورٹی ایشوز تو نہیں پیدا ہو جائے گا. تو یہ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ یہ اب موٹر وے والوں کو، موٹر وے پولیس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جو اگر انہوں نے صرف حادثات ہی دیکھنے ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں تو اس کے لیے سی سی ٹی وی کیمراز آلریڈی موٹر وے پر لگے ہوتے ہیں، اس کو مزید انہانس کیا جا سکتا ہے. یا کچھ ایسے آئل ٹینکرز یا کچھ ایسی بڑی گاڑیاں جہاں پر یہ مسئلہ سیکورٹی کا نہیں ہے یا کوئی اپنی مرضی سے لگانا چاہتا ہے، لیکن جب یہ زبردستی کی جاتی ہے تو پھر ان سے کاروبار جو ہے وہ ان کا کافی حد تک ڈیمیج ہوتا ہے. آپ اپنا اوپینین اس پہ شیئر کرنا چاہیں گے؟ میرا بھی اوپینین یہی عبد الرحمان صاحب سے میں بالکل یہ بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. دیکھیں، ایک سینسٹیو یہ انسٹالیشن پہ ہماری گاڑیاں جاتی ہیں. ایون کہ ہم پاکستان آرمی کو بھی گاڑیاں سپلائی ہو رہی ہوتی ہیں. ایئرپورٹس پہ بھی جو جے پی 1 جاتا ہے جہازوں کے لیے تیل، تو ٹھیک ہے ان کی بات کسی حد تک درست ہوگی. لیکن اگر آپ دیکھیں اگر اس کا مس یوز ہوا، ہو ول بی دا ریسپانسبل؟ اگر ایک آئل ٹینکرز کے اندر کیمرز لگے اور وہ ایئرپورٹس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یا جو انسٹالیشن ہمارے سینسٹیو پیٹرول کے جو ذخیرے ہیں وہاں سے کوئی اس کا مس یوز کر کے ان کی ویڈیوز بنا لے اور اس کو کسی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، اس کو کسی تخریب کاری کے لیے استعمال کر لے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے سوال میں عبد الرحمان صاحب سے کہا کہ جو سیفٹی کے جو میئرز ہیں وہ آلریڈی انہوں نے اوگرا کمپلائنٹ گاڑیاں جو ہیں وہ اس پہ کنورٹ کر دی ہیں پیٹرول کی جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے، اور تمام جو ان کے ایس او پیز ہیں ان پہ عمل کیا جا رہا ہے. لیکن اس میں یہ ان کیمروز کے مقصد مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ موٹرز ویز کو چاہیے کہ ان کو جس طرح عبد الرحمان بھائی نے کہا کہ ان پہ ناز کریں، ان پہ موٹرز ویز پہ ایسے سسٹم لگائیں تاکہ یہ اگر خدا نہ خواستہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ تو صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ حادثہ ہوا کس طرح، بس یہ مقصد ہے. تو لاکھوں روپے کے اس میں ایکسپینسز ہیں. پہلے آلریڈی جو ٹرانسپورٹر ہیں وہ اتنے دباؤ میں ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اسپیئر پارٹس، ٹائرز، موبل آئل، ڈیزل کی پرائسز، گاڑی کو قیمتیں دیکھیں آپ، پھر سالانہ ان کے ٹوکن ٹیکسز دیکھیں، موٹر ویز پہ ٹیکسز دیکھیں، روڈز پہ ٹیکسز دیکھیں. مطلب ہر طرف سے ٹرانسپورٹر کو ہی دبایا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی تمام نزلہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹر پہ ہی کیوں گرتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہا کہ اس ملک کی بدقسمت یہ ہے کہ کسی بھی اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. جب آپ ان سے ریلیٹڈ لوگوں کو اعتماد میں لیں گے کوئی بھی پالیسی وضع کرنے سے پہلے اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو امپیکٹ دیکھیں کہ اس سے اثرات کیا ہوں گے، اس کا پھر وزن کرنے پہ اس کے مطابق فیصلہ کر لیں. لیکن یہاں پہ
جو ہمارے جو پالیسی میکر ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اے سی کے کمروں میں، ٹھنڈے کمروں میں، سردیوں میں گرم کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی کا ان کو پتہ نہیں کہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے سے ان کے فائدے کیا ہیں، ان کے نقصان کیا ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر وہ متاثر ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹ ہوتا تو ہو جائے، بھاڑ میں جائے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں جو سراسر جاتی ہے. اب موٹر وے انہوں نے کیا شروع کیا، 1500 روپے کا چلان کرنا شروع کر دیا. اگر اب کراچی سے گاڑی نکلتی ہے، اگر مختلف زون میں بھی اس کے چلان شروع ہو جائیں تو پھر کس طرح ہم یہ ٹرانسپورٹ چلائیں گے؟ یہ کیوں جاتی کر رہے ہیں؟ جب ہم احتجاج کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ بلیک میلنگ کا نام دیتے ہیں کہ یہ آل ٹینکر مافیا یہ بلیک میل کرتا ہے. بھائی ان کی تو مسئلے سن لیں، ان کی فریاد تو سن لیں کہ ان پہ کیا بیت رہی ہے. کہ کتنے ٹیکسوں کے تلے دبے ہوئے ہیں، کتنے جو مہنگائی کی وجہ سے ہمیں گاڑی چلانا مشکل ہو چکا ہے. آپ یقین کریں میڈم کہ میں بچپن سے پیدائش میری اسی ٹرانسپورٹ گھرانے میں ہوئی ہے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسی ٹرانسپورٹ سے منسلک ہوں. اس طرح کے حالات میں نے نہیں دیکھے جس طرح اس وقت یہ کچھ عرصے سے کچھ سالوں سے یہ جن مشکلات کا سامنا ٹرانسپورٹر کو ہے، سبھی کو ہوگا لیکن ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے جس کا ادراک گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اور تمام جو بھی پالیسی یہ واضح کریں ان پہ اسٹیک ہولڈرز کو اہتمام میں ضرور لینا چاہیے. اچھا فاطمہ، اس میں ایڈ اپ کر دوں کہ اگر یہاں پر کراچی سے یا جہاں سے بھی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے تو جتنے زیادہ پیسے لگیں گے یہ سارے کے سارے اینڈ کنزیومر پہ جائیں گے. جتنی بھی ٹیکسز لگیں گے، جتنی بھی فیسز ہوں گی، جتنے بھی ان کے ساتھ جو بھی مسئلے بنیں گے یا جتنا بھی ان کو مہنگا کرتا جائیں گے تو اس کا الٹیمیٹ اثر کیا ہوگا کہ وہ اینڈ کنزیومر پہ پڑے گا. اس کی جو فیول پرائسز ہے وہ اسی طرح سے انکریز ہوتی جائیں گی. تو یہ فیول پرائسز بڑھنے کا جو اثر پڑتا ہے تمام شے خوردونوش پر، اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ جو ٹریولنگ ہوتی ہے وہ اتنی مہنگی ہو جاتی ہے. دیکھیں اگر سندھ سے فرض کریں کہ پیاز یا ٹماٹر سستا بھی آ رہا ہے، وہ سندھ سے اگر مفت بھی لے کے ادھر آتے ہیں تو 40-50 روپے ٹرانسپورٹیشن پہ خرچہ آ جائے گا. تو اس سے آپ حساب لگا لیں کہ ان کو جتنا زیادہ دبایا جائے گا اس کا اثر عام پبلک بھی پھر پڑنے والا ہے. تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر بریک لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے انویٹیشن دیا اور مجھے بات کرنے کا، اور ایک پلیئر ہونے کی حیثیت سے میں یہاں پہ بات کروں گی اور آپ کو میں اسی کے اکارڈنگلی میں آپ کو یہ کہ انٹرٹین کرنے کی بھی کوشش کروں گی. تو میرا نام فوزیہ شاہین ہے اور بیسیکلی میں والی بال پلیئر ہوں اور میری ہسٹری جو بیک گراؤنڈ ہے، میں اسکولنگ پلیئر ہوں. میرا جو گریڈ 6 سے میں نے اس کو والی بال کو جوائن کیا تھا اور آلموسٹ میرا جو اسکولنگ کا ریکارڈ ہے، میں نے آلموسٹ سارے ہی ڈسٹرکٹ کے میچز جیتے. اور اس کے بعد میں پھر نیشنل لیول پہ جب میں میٹرک کے بعد میں نے پاکستان والی بال وابڈا کو جوائن کیا تو اسکالرشپ ایز اے اسکالرشپ پلیئر میں وہاں پہ اپوائنٹ ہوئی اور میں نے ود ان 6 منتھ میں نے گولڈ میں لیا وہاں پہ ٹریننگ کے دوران اور میری ود ان 6 منتھ میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی اور میں آلموسٹ میرے 2001 سے میں نے پاکستان وابڈا کو جوائن کیا تھا. 2001 سے ہی پہلا گولڈ میڈل لیا اور اب تک میں پاکستان وابڈا ویمن والی بال کی گولڈ میڈلسٹ پلیئر ہوں اور الحمدللہ یہ 22 سال 23 سال ہو گئے ہیں ہم نے کوئی بھی نیشنل جو ہے کہ ویمن چیمپئن شپ لاس نہیں کی الحمدللہ. اینڈ آپ کے ایکسپیرینس میں فٹ بال کو لے کر اس وقت پاکستان کو کہاں پر کھڑا دیکھتے ہیں؟ اینڈ آف کورس ود اے لاٹ آف ادر کنٹریز فٹ بال ان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ اسپورٹ ہے، لیکن پاکستان میں اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو کرکٹ کی زیادہ پاپولیرٹی اینڈ زیادہ رجحان لوگوں کا اس طرف نظر آتا ہے. کیا دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں؟ جی شکریہ. پاکستان میں فٹ بال کا ٹیلنٹ بہت ہے اور فٹ بال کھیلا بھی بہت زیادہ جاتا ہے، لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ زیادہ ہمارے پاپولیرٹی جو ہے نا وہ کرکٹ کی ہے، اس کو لوگ لائک زیادہ کرتے ہیں. تو ہمارے جو سسٹم کی پرابلم ہے ہمارے پاکستان میں، سب سے پہلے تو ہمارا کلب سسٹم جو ہے نا وہ نہیں ہے. وہ بالکل آپ کسی بھی کلب میں چلے جائیں وہاں پہ آپ اپنے بچے کو فٹ بال کے لیے آپ لے کے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو پراپر کوچ نہیں ملے گا، پراپر سسٹم نہیں ہوگا اس کلب کا. دوسرا اس کے بعد آ جاتا ہے گراس روٹ. گراس روٹ پہ
ہمارے ابھی تک کسی نے کام پراپر طریقے سے نہیں کیا ہوا. پھر اکیڈمیز ہوتی ہیں, آپ جیسے ان کنٹری کی بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ اگر کمپیئر کریں کہ وہاں پہ ان کی جو اکیڈمیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. وہاں پہ پراپر پلیئرز کا جو بچہ ہوتا ہے اس کی پراپر ایجوکیشن دیکھی جاتی ہے, پھر اس کے بعد اس کی فٹنس دیکھی جاتی ہے, اس کا ڈائٹ پلان جو ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ پاکستان میں سب سے زیادہ یہی پرابلم ہے کہ ہم خالی بچے کو کہتے ہیں کہ فٹ بال لے کے آپ چلے جاؤ, لیکن اس کے پیچھے نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, پلیئر نے تیار کس طرح ہونا ہے. ہمارا اور ان کا یہی فرق ہے کہ ہم ایک پلیئر کو خالی فٹ بال دے کے بھیج دیتے ہیں گراؤنڈ میں, لیکن اس پلیئر پہ پراپر ہم ورک نہیں کرتے. اس کا ٹریننگ پلان کیا ہے, منتھلی پلان اس کا کیا ہے, پورے ویکلی اس کا پلان کیا ہے, ڈیلی اس نے اپنی ٹریننگ کیا کرنی ہے. اس پہ ہمارے جو کوچز ہیں اس کی بھی ایجوکیشن کی کمی ہے. ہمارے اگر پراپر کوچز ہوں تو یہ بچہ ہمارا یہاں سے جو گراس روٹ کا بچہ وہ آگے نیشنل لیول تک آ سکتے ہیں. آپ کی کیا اسٹریٹجی رہی فرام دا بگننگ ٹو ناؤ جس کی وجہ سے آپ لوگ بار بار جو آپ کی ایک وننگ اسٹریک رہی, کیا ریزنس تھے اس کے پیچھے؟ اسٹریٹجیز تو ہمارے کوچز بناتے تھے کہ ہمیں کس طرح بچوں کو ٹریننگ کرنی ہے, لیکن اسٹوڈنٹس ہونے کے حوالے سے یہ کہ ہم ان اسٹریٹجیز کو ہم نے اڈاپٹ کیا, ہم نے ان پہ ورک آؤٹ کیا جیسے انہوں نے کروایا, اور اسی پہ ہم نے الحمدللہ ابھی تک ریکارڈ اپنا مینٹین رکھا ہے. اور آگے ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں, اسٹریٹجیز ہیں جن کو انٹرنیشنل لیول پہ ہم لوگ نا کمپٹیشن پہ ہم لوگ اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں, ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں اور امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. وومن ان اسپورٹس ہمیشہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز رہی ہے, اسپیشلی فار می پرسنلی. آئی تھنک سب خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ. جب آپ ریپرزنٹیشن دیکھتے ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے شہر سے, آپ کے محلے سے, آپ کے اسکول سے کوئی شخص ایک سرٹن جگہ پہ پہنچتا ہے تو وہ آپ کو اچیویبل لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں بھی یہ کر سکتا ہوں. بٹ دیر از آلویز دیٹ فرسٹ پرسن جو اس اسٹیریوٹائپ کو یا اس ایک چیز کو بریک کرتا ہے, جو وہ راستے کھولتا ہے بہت سارے اور لوگوں کے لیے جو بعد میں اس کو فالو کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں؟ وومن ان اسپورٹس کتنا آسان ہے آج, اور کس طرح کے اسٹرگلس یا ریسٹرکشنز آج بھی سوسائٹلی موجود ہیں؟ ایکچولی آج تو کام کرنا بہت ایزی ہو گیا ہے آج کے دور میں, کیونکہ اتنا اسپورٹس کو فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا ہے. کیونکہ جب ورلڈ لیول پہ ہم کمپٹیشن کرتے ہیں نا, اس کے لیول کو دیکھتے ہو کہ نیشنل لیول کو ڈیولپمنٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. نیشنل لیول کے جتنے بھی پلیئرز ہیں وہاں پہ ورک آؤٹ ہو رہا ہے, اور ان کو ڈفرینٹ کورسز کے لیے بھیجا جا رہا ہے. ان پلیئرز کو اٹھا کے اسکالرشپ پہ باہر بھیجا جا رہا ہے تاکہ ہم وہی اسٹریٹجیز جو باہر امپلیمنٹ ہو رہی ہیں ہم اپنے لوگوں کے تھرو پاکستان میں لے کے آ سکے, اور یہاں پہ ہم وہی انوائرمنٹ ہم کریٹ کر سکیں. تو ایسی سچویشن میں تو آئی ایم ہیپی کہ ہم اپنے لمیٹڈ سورسز سے ہم لوگ اتنی بڑی اچیومنٹ لے رہے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں فٹ بال ہماری کہاں چلی گئی, والی بال ہماری اکیڈمیز بن رہی ہیں, والی بال کے تھرو بچوں کو آپ دیکھ لیں میڈیا کے تھرو ہم لوگ چینل بنا کے ہم لوگ ٹرپس بتاتے ہیں, ٹپس بتاتے ہیں, ہم لوگ میچز اسٹریٹجیز شیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پلاننگ بتاتے ہیں, ڈائٹس پلان بتاتے ہیں, فٹنس پلان بتا رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں ہسٹری میں تو اتنا میڈیا سپورٹیو نہیں تھا, اگر تھا بھی تو بہت ہی آپ کو پتہ ریئر جو ہے سچویشن یا سرکمٹانسز جو ان کو آپ لوگ اویل کرتے تھے, تو وہاں پہ جا کے آپ کو کبھی چانس ملتا تھا تو آپ بات کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں تو اپروچ آپ کے پاس ہے, میڈیا آپ کے پاس ہے, گھر میں ہے, واٹس ایپ ہے, آپ کو بس پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح اپروچ کرنی ہے, کس طرح ہم نے ڈیولپمنٹ دینی ہے, اور ہم نے کس طرح بات کرنی ہے. اگر آپ کے پاس نالج ہے اس کو کس طرح شیئر کرنا ہے. تو پبلکلی ہمیں تو میڈیا تو ہمارے پاس ہے, تو ہمیں بس یہ کہ ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, اور اپنی جو آپ کے پاس سکلز ہیں اس کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے, ہم نے پبلک کو دینی ہے, اور ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. اور صرف آپ کو پتہ ہے اسپورٹس ہے یا آپ کی اپنی مینٹل پاور ہے, آپ کو اچھی بات شیئر کر سکتے ہیں. تو ہوپ فلی کہ میں تو سیٹسفائیڈ ہوں, کیونکہ اگر میں بچوں کے پہ کام کر رہی ہوں, ہمارے سینئر پلیئر بھی ہیں, کوچ بھی ہیں, یوتھ پہ کام کر رہے ہیں, تو ہم لوگ ایک بابڈا سے بلانگ کرتے ہیں. تو ایک ڈپارٹمنٹ سے ہونا, اتنی اچیومنٹ کے بعد یہاں پہ آنا ہے, یہ ساری آپ کی
گھر سے سپورٹ ہے، آپ کی اپنا کانفیڈنس ہے، اور آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یا آپ کے نیشنل ریسورسز ہیں تو وہ آپ کو ڈیولپمنٹ دیتے ہیں اس چیز سے. فٹ بال کو لے کے واٹس دا بیسٹ روٹ اگر کوئی بچہ ہے جو کہ انٹرسٹڈ محسوس کر رہا ہے ٹریننگ اور حاصل کرنا چاہیے، کیا پاتھ وے ہوگا اس کا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہماری کوئی بھی سپورٹس ہے، اس پہ ہم ایجوکیشن کو دیکھ لیں یا سپورٹس کو دیکھ لیں، یہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے. ہم بچہ جو بھی ہمارے پاس آتا ہے ہم کہتے ہیں یار یہ کھیلتا بچہ ہے. میرے خیال سے بچے کو پہلے تو کھیلنا چاہیے کسی بھی گیم میں. اگر جو جا رہا ہے اس بچے کو، گراس روٹ کا بچہ ہے یا مطلب تھوڑا سا بچے کا جو شوق ہے اس کی طرف جانا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ سپورٹس جو ہے نا اس میں ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں اور مائکرو سیکنڈ میں ڈیسیجن ہوتے ہیں. تو عام لائف میں اگر جو سپورٹس مین ہوتا ہے نا، اگر وہ اس پہ کام کرے گا تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بڑی ایک اچھی اپرچونٹی ہوگی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بچہ ہمارے پاس آلریڈی آتا ہے، جو چھوٹا جونیئر بچہ آتا ہے، اس پہ ہمیں اسپیسیفک بیسک پہ کام کرتے ہیں. جب ہم اس کی بیسک پہ کام کرتے ہیں، مطلب پاسنگ ہے، کنٹرولنگ ہے، اس کی جو ٹیکنیکس ہیں اس پہ ہم کام کریں گے تو بیسک جب اس کی ٹھیک ہو جائے گی، اس کے بعد پھر اس بچے پہ ہم کام کریں گے ٹیکٹیکل ورک جو میچ گیم لائک سچویشن ہے. دیکھیں ایک ایتھلیٹکس یا انڈیویجول گیم ہے اس کا اور یہ ٹیم گیم کا بڑا فرق ہوتا ہے. پھر اس بچے کے اوپر اس کی ہم نے کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے کہ بچہ کہاں پہ یہ جا رہا ہے، اس کو ہم نے کہاں پہ لے کے آنا، ہم نے اس کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے، ہم نے اس کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی پھر دیکھنی ہے. دیکھیں یہ 4 پلر ہیں اس میں، ٹیکنیکلی، فزیکلی اور سائیکولوجیکلی. تو اس کے بعد جو لاسٹ جو فائنل ہمارا فیز ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکل ہوتا ہے کہ اس بچے پہ دیکھنا ہے کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے، اس کا جو شوق ہے اس کو کس طرح ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. تو میرے خیال سے ایک بچے کو جب ہم نے اوپر لے کے آنا ہے تو اس کے لیے ایک کوچ کو یہ چیزیں جو ہے ان پہ فوکس کرنا چاہیے. اینڈ اسکولس یا جس طرح گراس روٹ لیول کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو دا بیسٹ پلیس ٹو اسٹارٹ از اسکول اینڈ ایز ارلی ایز پاسبل، جس طرح آپ دوسرے کنٹریز میں دیکھتے ہیں. کہ آپ کو وہی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ایکچولی اسکولس جو پرائیویٹ لیول پہ ہیں وہ اس میں کافی اسٹرگل ہو رہی ہیں، لیکن گورنمنٹ لیول پہ یہ اسپورٹس بہت ہی کم ہو گئی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ پہلے کام ہوتا تھا ہمارے ایج میں، جب ہم لوگ سپورٹس کرتے تھے وہاں پہ کوچز الاؤ ہوتے تھے، پی ٹی آئی ٹیچرز جو ہے نا انوالو ہوتی تھی. تو ٹیمیں بنی بھی ہیں، ٹیموں نے رزلٹ بھی دیے ہیں، اور اتنی نرسری، اتنے جونیئر ٹیمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی اے ٹیم کو کھلائیں، بی ٹیم کو کھلائیں گے، سی ٹیم کے بچے، اے بی سی تک ہمارے پاس ٹیمیں ہوتی تھی. تو اب تو یہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ بالکل ہی یہ ختم ہو چکا ہے. سپورٹس کو کوئی سمجھ لے کہ کوئی امپورٹنس نہیں دی جا رہی، لیکن نیشنل لیول پہ ڈپارٹمنٹس نے سپورٹس پہ بہت کام کیا ہے. اور آپ یقین کریں ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ہی پاکستان سپورٹ بورڈ ہے، نیوی ہے، آرمی ہے، پاکستان وابڈا ہے، یہ ایئر فورس ہے، ریلوے ہے اور پولیس ہے، یہ 7 اور 8 جو ایچ ای سی اسپیشلی. تو اتنا ورک ہو رہا ہے تو وہاں پہ پلیئرز کی لائن لگی ہوئی ہے، کسی کو ہر کوئی بلکہ وہاں پہ پلیئرز کو ٹرن ہی نہیں مل رہی کہ وہ آگے آگے نا اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں. تو وہاں پہ بہت کام ہو رہا ہے، لیکن ہماری بیسک جو ہے نا جو بیس ہے وہ بہت ویک ہے. لیکن اوپر جا کے اگر سپورٹس ڈپارٹمنٹ پہ کوئی بھی بچہ چلا جاتا ہے، ٹیلنٹ وہاں پہ آپ سمجھیں کہ وہاں پہ بچہ اپنے ٹیلنٹ کو دکھا رہا ہے، وہاں پہ کام کر رہا ہے اور وہ پرفارمنس دے کے میڈل بھی پاکستان کو لے کے دے رہا ہے. فنڈنگ کی کیا سچویشن ہے فٹ بال کو لے کر؟ فنڈنگ دیکھیں جی، پہلے فیفا ایف سی ایم میں فنڈنگ کرتا تھا، اب ہماری این سی، اب الیکشن نہیں ہمارے ہوئے، این سی ہماری بنی ہوئی ہے، اس کو فنڈنگ باہر سے آتی ہے. ہمارے یہاں سے جتنے بھی اس میں ہمارے دوستوں کو چاہیے، جتنے بھی ہماری فرمز ہیں ان کو چاہیے کہ فٹ بال کی پروموشن کے لیے فنڈنگ کریں. لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ فنڈنگ کرتے ہیں. اس ٹائم آرمی سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کے بعد وابڈا، جیسے فوزیہ نے بھی بات کی ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہمارے میڈل تھے، اولمپک کے میڈل اور کامن ویلتھ کے میڈل تھے، ارشد ندیم ہمارے وابڈا کے جنہوں نے جیولن میں میڈل لیا، اب اس میں سے سارے ڈپارٹمنٹس کے میڈلز ہیں. تو جو ایسوسی ایشنز ہیں
وہاں پہ کام نہیں ہو رہا. وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا ان کے پاس کوئی فنڈنگ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی سپانسرز نہیں ہیں. اگر سپانسر ہوں گے سب سے پہلے تو دیکھیں جی, پھر اس میں بھی شروع سے ہی جانا پڑے گا کہ اگر آپ کے ڈسٹرکٹ لیول پہ فنڈنگ ہے تو وہاں پہ جیسے ابھی ہمارے ریسنٹلی ابھی بھی ٹورنامنٹ ہمارے ہو رہے ہیں یہ جشن بہارا, تو اس میں ہم دیکھیں ہم کمپٹیشن کروا رہے ہیں, لیکن اس کمپٹیشن کے پیچھے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان بچوں کی ٹریننگ جو کیمپس کیا تھے, کیمپ نہیں لگے ہوئے, ہم سب کمپٹیشن پہ جا رہے ہیں. فلاں جگہ فلاں میچ ہو رہا ہے, فلاں جگہ فلاں میچ ہو رہا ہے. وہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. اگر ڈسٹرکٹ کے پاس فنڈ ہوں گے, وہ بچوں پہ پراپر اس کی تیاری کے لیے ان کو اگر بچوں پہ زیادہ سے زیادہ ورکنگ کرنی ہو تو ان کی نیوٹریشن پہ کام کرنا پڑے گا. ان بچوں پہ کیمپ کی جو ڈائٹ ہے ان کی بہتر کرنی, پھر اس کے بعد ہمارا کمپٹیشن لیول جو ہے وہ بیسٹ ہوگا. جب ہمارے پاس فنڈ ہوں گے ہم ان کمپٹیشن اچھے کروا سکیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کو لے کر اینڈ لڑکوں کی اسپورٹس ٹیم کو لے کر دیر از اے ڈفرنس ود فنڈنگ؟ جی, ایک اسپورٹس مین تو چاہتا ہے کہ وہ کم از کم 8 سے 10 سال وہ چیمپئن رہے, تو اچھا پرفارم کرے. تو اس کے لیے جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ایتھلیٹکس میں زیادہ یہاں پہ جو ہے ٹیلنٹ ہے, باہر اولمپک لوگ گرلز جو ہے ریپرزینٹ کر رہی ہیں. سوئمنگ کا زیادہ ہے, فٹ بال میں اب آگے جا کے آپ کو پتہ ہے سعودیہ میں بھی کیا نام ہے سر, وہ آمنہ بچی ہے جس کو وہ ماریا جس نے گول کیا ابھی, ہاں وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہی ہے. مطلب ایک چانس ملتا ہے نا, تو جب کسی کو اس طرح باہر بھیجا جاتا ہے اسکالرشپ پہ یا پھر اس کو اسپانسر کے تھرو بھیجا جاتا ہے, ظاہر ہے ہر چیز جب تک فنڈز نہ ہو آپ موو نہیں کر سکتے. تو جب فنڈز اویلیبل ہیں, جیسے ارشد صاحب ہمارے جو ایتھلیٹک جیولن تھرور ہے, اس کے بعد کافی لڑکے, وہ شجر عباس جو ایتھلیٹ ہے رنر, وہ گیا ہے کیونکہ اسپانسر لے کے جا رہے, فنڈنگ ہو رہی ہے, تو ایسے لوگ اپنا ٹیلنٹ بھی دکھاتے ہیں, باہر بھی کام کرتے ہیں. تو جب تک ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہوں گی, فنڈس نہیں ہوں گے, ڈائٹ نہیں ہوگی, امپلیمنٹیشن کے لیے ہمارے پاس ٹول نہیں ہوں گے, کوچز اچھے نہیں ہوں گے, اویئرنیس نہیں ہوگی, اور سرٹیفائڈ کوچز نہیں ہوں گے, تو کوئی چیز بھی اسکپ ہوتی ہے تو آپ وہ پرفارمنس نہیں دے سکتے. انوائرمنٹ نہیں ہے. پھر آپ وہاں باہر دیکھیں لیگ میچز کھلائے جاتے ہیں, 25 ایک سال میں 50 فٹ بال کے لوگ کھیل رہے ہیں. ایتھلیٹس جو ہے, رنر جو ہے, اسپرنٹر جو ہے, باہر لیگ میچز کھیل رہے ہیں. والی بال کھیل رہے ہیں. والی بال بھی آپ کو میں بتا دوں اب ہر کنٹری میں جا رہے ہیں. ہمارے پاکستان کے تقریباً آلموسٹ راؤنڈ 500 سے 700 پلیئر جو ہے نا لیگ کھیل رہے ہیں وہاں پہ, سعودیہ میں, قطر میں, پھر اب جرمنی, چائنا, جاپان تک اوور آل اب جا رہے ہیں. تو پاکستان میں والی بال مین کا بہت رجحان ہے, اور ہم نے ابھی ایک میچ کرایا تھا نومبر میں, تو وہاں پہ میں نے وی آئی سسٹم ایز اے سسٹم آپریٹر میں نے وہ کام کیا تھا. بینگ اے پلیئر بھی میں نے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو آپ یقین کریں پاکستان کا وہاں لیول اتنا ہائی اپ تھا, اور اتنا اچھا لوگوں نے پلیئرز نے پاکستان کی ٹیم نے پرفارم کیا. ایران, بنگلہ دیش, سری لنکا, مالدیپ, پاکستان بیٹس تھا, اور پاکستان نے وہاں پہ گولڈ میڈل لیا. اور ایون کہ پاکستان میں جو لیڈیز کا ہے یا گرلز کا ہے والی بال, وہ ابھی اتنا فلرش نہیں ہوا, کیونکہ ایک تو ہمیں میچز بہت کم, ٹور بہت کم دیے جاتے ہیں, شاید اسپانسر کی وجہ سے کہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہے. تو ٹیلنٹ میں پاکستان کی گرلز کسی بھی شعبے کام نہیں ہے. تو یہ چیزیں تو آرگنائز ہوتی ہیں, فنڈنگ ہو تو پھر. دوسرا میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں تھوڑا سا کہ وومن میں ہمارے جو پرابلم چلتا ہے نا بچیوں میں, کانفیڈنس کی کمی ہے. کہ جب یہ بچیاں ہمارے فیملیز کی بچیاں ہوتی ہیں, یہ فیملیز والے سپورٹس میں نہیں بھیجتے. ان کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو سپورٹس میں زیادہ سے زیادہ لے کے آئیں. تو یہ بچیاں جب کمپٹیشن, جیسے فوزی نے کہا کہ کمپٹیشن لیول ان کو ملے گا تو یہ بچیوں میں کانفیڈنس آئے گا. جب کانفیڈنس ان کا بلڈ اپ ہوگا تو ہماری بچیاں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا مارکیٹ میں یہ آئیں گی ہماری فیلڈ میں. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں, کہ ہمیں جائے گا ہمارے ساتھ رکھ. ویلکم بیک. سریہ چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, اسپورٹس پہ بات کر رہے ہیں, مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
آپ بریک میں جانے سے پہلے بات کرتے کہ کس طرح سے ڈیفینیٹلی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اینڈ الاٹ آف دا ٹائمز سوسائٹلی کچھ فیکٹرز کی وجہ سے ہمارے ہاں بچوں کو اس طرح سے سپورٹ نہیں دیا جاتا. کس طرح اس کو امپروو کر سکتے ہیں فیملیز جہاں پر لگتا ہے کہ بچہ کھیلنا چاہتا ہے، پوٹینشیل ہے، کس طرح ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بچیوں کے معاملے میں سب سے پہلے تو جتنے بھی ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اپنے جو اسکول ہیں ان میں اسپورٹس جو ہے نا وہ مسٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد جو جس طرح فوزی نے بھی بات کی ہے کہ جو پراپر ان کی اسپورٹس کی ٹیچرز ہیں ان کی ڈیوٹیز لگانی چاہیے باقاعدہ. جس طرح پہلے ٹائم میں ہوتا تھا ڈرل پیریڈ ہوتے تھے، وہاں پہ بچوں کو ایکٹیویٹی کروائی جاتی تھی، تو وہاں پہ وہ اسپیسیفک بچوں کی کلاسز جو ہیں وہاں سے بچوں کی آپس میں گیمز کروائیں. وہاں پہ پھر آپ کو ٹیلنٹ پہلے ملے گا، اس ٹیلنٹ کو پہلے ہنٹ کریں، پھر اس کے بعد اس کی گرومنگ کے لیے آگے ان بچوں کے اوپر پھر جو پروفیشنل کوچز ہیں کسی ڈپارٹمنٹ سے، جیسے یہ ہماری فوجی ہیں، اس کے علاوہ اور جو پلیئر ہماری ایکس پلیئرز ہیں، ان کو جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں یہ رول ماڈل ہیں ان کے لیے، ان بچوں کے لیے. ان کو بلا کے ان کے میچز کروائے جائیں. پہلے وہ بچے دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد ان بچوں کو اویئرنیس آئے گی، وہ بچے پھر ان کی اس سپورٹس کی طرف وہ آ جائیں گے. جب بچے آ جائیں گے پھر ان کی فیملیز آئیں، فیملیز آ کے دیکھیں کہ یہ بھی بچیاں کھیلتی ہیں. ان کو جب وہ دیکھیں گے، دیکھ کے پھر اس کے بعد وہ پلیئر موٹیویٹ ہوگا، موٹیویٹ کر پھر اس کو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے کمپٹیشن لیول پہ لے کے جانا بچوں کو کہ کمپٹیشن ان کے کروانے ہیں. ڈائریکٹ کمپٹیشن بھی نہیں کرواتے، پہلے اس گیم کے ہاؤ نو کا اس کو پتا ہوگا. پہلے ہم اس کی گیم جو پراپر اس میں عبور جب بچے کو حاصل ہو جائے گا، پھر ان کے آپس میں اس لیول کی کمپٹیشن کروائے جائیں. پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پہ کمپٹیشن آ جاتے ہیں، تو وہ بچہ پھر آہستہ آہستہ کھیلتے کھیلتے وہ گروم ہوتے ہوتے کہ اپنی ان کے گھر والے فیملی بھی اس کو سپورٹ کرے گی، اور وہ بچہ خود بھی اپنے ٹائم پہ اپنے آپ کو پروفیشنلزم طریقے سے وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرے گا، اپنی خوراک کا دھیان کرے گا. جیسے آج کل کا دور چل رہا ہے کہ بچے کے پاس موبائل ہوتا ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی تھی. یہ ہمارا بڑا پرابلم ہے. بچوں میں وہ فزیکل فٹنس نہیں ابھی آ رہی جو پہلے ہوتی تھی، تو مینٹلی طور پہ بچہ ساری رات موبائل میں بزی رہتا ہے. تو جب وہ بچے کو پتہ ہے کہ میرا وہ کمپٹیشن ہے یا میرا ٹریننگ کیمپ ہے جس پہ میں نے جانا ہے، تو پھر وہ بچہ اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ پریپیئر کرے گا، پھر وہ بچہ اسپورٹس مین بن سکتا ہے. لوکل لیول پہ کمپٹیشنز کتنے امپورٹنٹ ہے ویدر دیٹس ٹو ڈو ود کہ آپ لوکلی سٹی وائز لیگز شروع کر لیں یا اسکولس کے اندر ڈفرینٹ اسکولس کے اکٹھے ایک لیگ کر لی جائے؟ دیکھیں جی، اگر سوچا جائے تو بچہ 3 سے 4 سال کی ایج میں اپنی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر سکتا ہے. کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں سوئمنگ اگر آپ دیکھیں تو 2.5 سال کا بچہ بھی پول میں ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ہم 3 سے 4 سال سے بچوں کو انڈور ایکٹیویٹی میں لے سکتے ہیں، جیسے جمناسٹکس ہے، جیسے ہمارے پاس سوئمنگ ہے، سوئمنگ کے بعد اسکپنگ روپ آ جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں بچے کھیل رہے ہیں، سوکر کھیل رہے ہیں جونیئر لیول پہ. ایکٹیویٹیز باقی دیکھ لیں 2 سے 3 ایئرز میں بچہ رننگ میں آ جاتا ہے. کم از کم 20 میٹر 10 میٹر بچہ اسکول لیول پہ پلے گراؤنڈ میں بھاگنا شروع کر دیتا ہے. تو جو انٹرٹیننگ، اگر ہم تھوڑا سا اپنے بچوں کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں تو اسکول لیول پہ جو کہ بچے کے پلے ٹائم سے، اگر وہ پی جی میں ہے، نرسری میں ہے، تو ایسی ایکٹیویٹی ان کو جنریٹ کرنی چاہیے، انکلیوڈ کرنی چاہیے اپنے سلیبس میں، اور اس کے اوپر بچہ تاکہ اس کو ایک پلیٹ فارم سٹارٹ سے ہی ملنا شروع ہو جائے. تو یہ اویئرنیس ہم بچے کے اندر اس وقت ڈال سکتے ہیں جب ہم تھوڑا سا اسکول میں اپنے کریکولم میں ایسی چیزوں کا، ایسے سلیبس کا ہم انکلیوڈ کریں گے. تو دیکھیں کھیلنا بچے نے ہے، بال کے ساتھ بھی کھیلنا ہے، لیکن اگر اس کو ٹیکنیکل طریقے سے کھلایا جائے تو وہ اس کے لیے اور اچھا ہو جائے گا. تو یہ چیزیں اگر دیکھا جائے تو کریکولم میں ہی یہ اضافہ کریں اور بچے کو اویئرنیس دیں، اور ایسے سبجیکٹ انٹرٹیننگ جو سبجیکٹ ہے میوزک کے ساتھ اسپورٹس بھی رکھیں، اسپورٹس میں وہ چیزیں رکھیں جو فیوچر میں بچے کو کام آئے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر آپ سٹارٹ سے ان کے اوپر فوکس کریں گے تو آپ کا فیوچر بہت برائٹ ملے گا، اور بچے کو اپنی لائن کا خود ہی وہ اسیس کر لے گا میں نے کیا کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اف یو تھنک اباؤٹ اٹ. بچے مینٹلی تو اچھا پرفارم کریں بٹ فزیکلی بھی اچھے طرح سے ہوں، اینڈ فزیکل ہیلتھ پہ شاید ہم اتنا فوکس نہیں کرتے. تو ارسپیکٹو آف کہ آپ کا بچہ پروفیشنلی کسی اسپورٹ کو کنٹینیو کرتا ہے یا نہیں کرتا، اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ ان کے اندر کچھ سافٹ اسکلز، لائف اسکلز ڈیولپ کرنے کے لیے کہ وہ ڈفرینٹ اسپورٹس اینڈ ڈفرینٹ ٹیمز
का हिस्सा हों, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा लेते रहें. किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस आज के वक्त में आपको नज़र आती हैं किसी भी शख्स के प्रोफेशनली फुल टाइम स्पोर्ट्स को अपने साथ लेकर चलने में? देखिए जी, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है ना जी, उसमें पूरा प्रिपेयर होना पड़ता है. आजकल जिस तरह भी आपने फिजिकल फिटनेस की बात की है बच्चों की, आजकल हम किसी बच्चे को कहें कि वहाँ से कोई चीज़ ले गया तो वो बाइक पहले सबसे पहले नहीं लेगा, क्योंकि उसमें मेंटली तौर पे इतना वो मजबूत नहीं हुआ कि वो वहाँ तक जाएगा. वो अब उसका यहाँ पे मैसेज है उसके, वो मैसेज की किस वजह से है कि ये जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो बच्चे में घर बैठे चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है. तो इसी तरह जब बंदा फिजिकल फिटनेस कर लेता है, तो जैसे हम आर्मी में फ़र्ज़ करें, आर्मी में हमारे जितने भी जाते हैं बच्चे, वो मेंटली तौर पे बड़े मजबूत होते हैं. उनको एक टारगेट दिया जाता है, ये टारगेट आपने अचीव करना, और वो जब कर लेते हैं उसके बाद उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो इसी तरह हमारे जो स्पोर्ट्स में भी जितने भी लोग हैं उनमें फिजिकल फिटनेस जो वो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी गेम में फिजिकल फिटनेस आपकी होगी तो आप मेंटली तौर पे भी आपको एक मैसेज मिलेगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ. उसका हौसला जो है ना वो बुलंद होता है. इसमें फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा काम आती है. आप अग्री करेंगे इस बात से? बिल्कुल, इसके बगैर तो स्पोर्ट्स हो ही नहीं सकती. परफॉर्मेंस आपने देनी है तो सबसे पहले फिजिकली फिट होना पड़ेगा आपको. तो फिटनेस नहीं है तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते. आज के बच्चों में फिटनेस कम होने का क्या सबसे बड़ा रीज़न है? एक्चुअली फिटनेस कम होने का ये क्या, इंसान को अपने घर में बच्चों को इतना मोटिवेट करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए. जैसे आप कहते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप ये भी कह सकते हैं अगर आपने डॉक्टर बनना है आपके साथ और एक्टिविटीज़ भी हैं. स्कूल में एक ही सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाया जाता. स्कूल में आपको पता है आर्ट्स है और या म्यूज़िक है या दूसरी इंटरटेनिंग जो स्पोर्ट्स हैं वो भी हैं. तो अगर आपको शौक़ है, हमारे हीरोज़ जो हैं आप उनको देखते हो वैसे तो नहीं बने, उन्होंने टाइम दिया अपने आप को मोटिवेट किया. तो उनके अंदर एक एम था, उन्होंने अपने आप को ड्रीम्स को ट्रू किया. तो जब तक आप खुद लॉयल नहीं होंगे, आप टाइम नहीं देंगे, फोकस नहीं करेंगे और एक अपना इन्वायरमेंट नहीं बनाएंगे, तब तक आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते. और उसके लिए फिटनेस तो पहली शर्त है. तो उसके लिए आपको वो टारगेट अचीव करना है तो आपके अपने माइंड में वो चीज़ होनी चाहिए कि आपने वो काम करना है, एम होना चाहिए. तो वही आपका वही लेवल दे सकता है. अच्छा, एंड गोल या जिस तरह आपने टारगेट के बारे में आप दोनों ने बात की, टारगेट को लेकर कितना इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को गोल सेट करना. एंड ये चीज़ें ज़्यादातर आप स्पोर्ट्स में देखेंगे. एंड हारना, एंड आई डू फील कि आज के बच्चे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं हारने पर, फेलियर पर, और वो एक ड्रेडेड चीज़ बन जाती है. कि आपको लगता है कि स्पोर्ट्स या किसी टीम का हिस्सा होने से दैट्स वन ऑफ द थिंग्स जो आप सीखते हो, फेलियर, लॉस? असल में यह है कि जो हमारा छोटा लेवल ग्रास रूट कह रहा है, इसमें हम बच्चे पे उसको कंपटीशन में लेके जाते हैं. हम कोशिश करते हैं कि उनको सब बच्चों को इक्वल देखें, क्योंकि उसमें बच्चे में हार और जीत का कंसेप्ट वहाँ पे नहीं है. अगर वहाँ पे बच्चा हारना शुरू है, वो फिर आगे जाके परफॉर्म नहीं कर सके, वो बच्चा डाउन चला जाएगा. फिर हम उनको फन में ले जाते हैं. एक बच्चा है उसको दूसरे तरीके से प्राइज दे देते हैं. प्राइज दोनों को देना है, लेकिन उसका तरीकाकार जो है ना वो कोच को सेट करना पड़ता है. दूसरा ये कि जो गोल हमारा जो टारगेट होता है उसके लिए प्लान होते हैं. एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है. जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसके लिए आपने देखना है कि आपके पास क्या क्या टूल्स हैं, कैसे आपने उसको काम करना है, बच्चा किस तरह का आपके पास स्टाफ है. तो जो शॉर्ट टर्म प्लान है उसके लिए क्या, जैसे आप आजकल चल रहा है, हम कहते हैं कि हमें वो ट्रॉफी चाहिए, वो शॉर्टकट है. उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. सबसे पहले हमें लॉन्ग टर्म प्लान पे काम करना पड़ेगा कि पीछे बच्चा को उसकी कैंपिंग होगी, उसकी ट्रेनिंग के साथ साथ उसकी डाइट प्लान होगा, डाइट प्लान के साथ लॉन्ग टर्म प्लान वर्सेस शॉर्ट टर्म गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पेशली बच्चों के लिए. लेकिन इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं. कि हमें चाहिए हमारे साथ रहेगा.
वेलकम बैक सीरियस 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जा रही थी एंड स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे। डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने कवर करने की कोशिश की, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कि बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एंड अगर कोई इंटरेस्टेड है, जो कि आई डू बिलीव के एक सर्टन लेवल तक, एक सर्टन एज तक हर बच्चे को किसी न किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व ज़रूर होना चाहिए। तो क्या पाथवे है, किस तरह हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को और आसान कर सकते हैं। अगर फौजिया, आज के आप स्पोर्ट्स के डायनामिक को देखती हैं एंड डिफरेंट लिमिटेशंस जो कि मौजूद हैं, क्या एडवाइस देंगे गवर्नमेंट को और इदारों को इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए? जी, बेसिकली हमें अपने सबसे पहले हमारे पास अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें प्लेयर लेके आने हैं, हमें अपने जूनियर्स को, अपने लीडर चैंप्स को हमें अपने इदारों में इंट्रोड्यूस करवाना है और उसके लिए हमें स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। ऐसी एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि हम उन्हीं बच्चों के फ्यूचर पे उनको एक लाइफस्टाइल दे सके। और वहाँ पे सबसे पहले सर्टिफाइड क्वालिफाइड कोच जब तक नहीं होंगे, आपका बच्चा सही डायरेक्शन नहीं पकड़ेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने आगे कंपटीशन देना है। हमारी अगर बेस वीक होगी, हम फ्यूचर में हम स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं दे सकते। तो जब तक हमें इस तरह की डेवलपमेंट, हमें बीइंग अ कोच, हमें अपने सराउंडिंग में क्रिएट करनी चाहिए। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हमें अपने घरों में अपने बच्चों को देनी चाहिए और उनके अंदर कॉन्सेप्ट हमें ऑरली हमें उनको फीड करने पड़ने हैं कि हमें अपने बच्चों को बताना है कि आपने ये एक्टिविटी करनी है, तो उसके बाद अपनी डाइट कौन सी लेनी है। अगर आपको कोई वीकनेस है, हमें उसके मुताबिक किस तरह ट्रीट करना पड़ना है। अगर आपको कोई चोट लगती है, मेडिकली हमें किस तरह उस बच्चे को ट्रीट करना पड़ना है। और अगर ये छोटी छोटी बेसिक हम अगर अपने इदारों से नहीं स्टार्ट करेंगे और ऐसी क्वालिफिकेशन हम उनके माइंड में फीड नहीं करेंगे, तो बच्चा कॉन्फिडेंस गेन नहीं करेगा और इन फ्यूचर तो वो बहुत से आपको पता है कि पीछे रह जाएगा बच्चा। तो हमें अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। हमें अपने इदारों में प्लेयर, स्कूलों में, अपने गवर्नमेंट लेवल में, प्राइवेट लेवल में, हमें ग्राउंड में, हमारी सराउंडिंग में, स्ट्रीट में स्पोर्ट्स को हेल्दी इन्वायरमेंट से हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ना है। और उसके लिए पेरेंट्स से लेके टीचर्स तक और टीचर्स से लेके आगे ऑनवर्ड हमें एक यूनिफाइड टीम की तरह काम करना है। तो मैं अब अगर अपने घर की एग्जांपल दूं, तो मेरा बच्चा, उसको पता है, अभी वो ही 7 years old, तो उसको पता है कि मेरी डाइट क्या है, मुझे हाइजीन जो इन्वायरमेंट किस तरह मुझे मिलेगा और मुझे मांगना है, वो डिमांड करेगा। तो जब तक आप अपने बच्चों को स्कूल लेवल पे, अगर आप कोच हैं या आप स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, आपको अपने घर से वो स्टार्ट करना है और अपने स्कूल से करना है। और स्कूल और कॉलेज से क्वालिफाइड जो कोचेज़ हैं या कोऑर्डिनेटर है या अपर लेवल पे है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, ये हमें एक चेन बनानी पड़ेगी। जब तक ये हमारी चेन बिगिनिंग टू ऑनवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हम अपना जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसको नहीं स्ट्रॉन्ग कर सकते। तो हमें इसके लिए अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा और अपने स्कूल से करना पड़ेगा और अपने जो प्लेयर्स हैं हमें अपने घरों से और स्कूलों से निकालने पड़ेंगे। और उसके लिए हमारी स्पोर्ट्स को स्कूल और कॉलेज में आप लाजमी करार दें और इसके ऊपर काम करें, तो आप कभी भी पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं। एंड आप क्या एडवाइस देंगे गवर्नमेंट को? मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे जो भी स्पोर्ट्स है, कोई भी स्पोर्ट्स है, इसमें 2-2 एसोसिएशन बनी हुई हैं। सबसे पहले तो हमें एक पेज पे आना पड़ेगा। जब हम एक पेज पे आ जाएंगे, फिर हम, अब ये है कि एक बच्चा है, वो बेचारा कहीं खेलता है, दूसरी एसोसिएशन में खेलता है, तो उसके ऊपर अपना बैन लग जाता है। अब प्लेयर का जो फ्यूचर है वो वहाँ पे सिक्योर नहीं है। इसके अलावा जो हमारे जितने भी कोचेज़ हैं, सबसे पहले जी प्लेयर की सेफ्टी पे हम ज़्यादा काम करते हैं। प्लेयर की सेफ्टी, जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि अगर एजुकेटेड आपके पास कोचेज़ होंगे, तो वो बच्चा अगर ट्रेनिंग कर रहा है
فرض کریں اب وہ نیٹ سے دیکھتا ہے، ایک جمناسٹک کی ٹریننگ دیتا ہے، وہ بچہ وہاں پہ کلب بازیاں لگانی شروع کر دیتا ہے، تو وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے پراپر جو کوچ ہوگا اس کو پتا ہے کہ اس کو کیسے ٹرین کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایجوکیشن کے ساتھ ہی آئیں گی، اور سب سے پہلے بچوں کو اویئرنیس دینی پڑے گی کہ جو بھی آپ سپورٹس کر رہے ہو اس سپورٹس کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کس طرح اس کو مطلب سب سے پہلے پلیئر کی سیفٹی جو ہے نا اس کے لیے ہم نے زیادہ کام کرنا ہے. پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ بچہ کوئی بھی گیم کر رہا ہے، اگر فٹ بال کھیل رہا ہے یا ہاکی کھیل رہا ہے، اس کے لیے اس کے شن پیڈ بہت ضروری ہیں، اور اس کی جو میڈیکل آپ گھر میں جس طرح ہوتا ہے کہ میڈیکل کے لیے اس کی ساتھ بہت ضروری ہے کہ کہیں پہ بھی انجری پلیئر کی وجہ سے فوراً اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا اس کے لیے کی جائے. تو گورنمنٹ کو یہی چاہیے کہ فنڈنگ زیادہ سے زیادہ کریں، یہ سپورٹس کو کریں جس طرح دوسرے ڈپارٹمنٹ کو کرتے ہیں. میرے خیال سے ان کو زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. اور میں یہ پاکستان کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی انہوں نے سپورٹس جو ہے نا وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں بین کر دی تھی. تو میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ڈپارٹمنٹس میں جو ہے نا وہ سپورٹس ہونی چاہیے. میں اس کا کریڈٹ وابڈا کو دیتا ہوں، آرمی کو دیتا ہوں. جو بڑے ادارے ہیں وہ دیکھیں جی وہ جو جتنے بھی سپورٹس مین ہیں ان کی فیملیوں کو چلا رہے ہیں. اس طرح اور بھی مزید ادارے ہیں جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے، ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو بچے ہیں ان کو ساتھ لے کے اپنی اپنی ٹیمز بنائیں. یہ نہ دیکھیں کہ ہم ابھی نیچے ہیں یا پاکستان آرمی کو جیتنا ہے، وابڈا کو جیتنا ہے، نہیں. یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک ٹیم بنانی ہے. جو ٹیم بناؤ گے آپ دیکھیں اگر 20 بچے لیتے ہیں جو ٹیم پاکستان کو ریپرزینٹ کرے، جی 20 فیملیاں آپ کی اس کے ساتھ چلیں گی. 20 فیملیوں کے ساتھ ساتھ پھر وہ ان کے گھر والے بھی دعائیں کریں گے. جیسے دیکھیں جی ارشد ندیم میں جب جیولن پھینکا تھا اس کی فیملی دعائیں کر رہی تھی، پوری قوم دعائیں کر رہی تھی. تو میں یہی چاہوں گا کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ فیملیوں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹس کریں، سپورٹ کی فیملیاں جو ہے نا ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹس کریں، سپورٹ کرنی چاہیے ان کو. اینڈ اوور آل اگر آپ بچوں کو کچھ کہہ سکتے ہو تو کیا کہیں گے؟ بچوں کے لیے یہی ہے کہ جو ہمارے جو بھی ینگسٹر ہیں وہ اگر کسی بھی گیم میں جا رہے ہیں اس کو اس حد تک لے کے جائیں کہ اس کو نیشنل لیول تک جانا ہے. ادروائز جیسے ایک اسٹڈی میں بچے کا ٹاسک ہوتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، اس کو بچے کا بھی ایک ایم ہونا چاہیے کہ میں نے نیشنل کو ٹچ کرنا ہے. اگر وہ نیشنل ٹیم تک جائے، ہر بچہ جا سکتا ہے. دیکھیں یہ محنت کے ساتھ ہے. ہر بچہ جو اگر وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ جو بھی بچہ محنت کرے گا، اپنی فٹنس کا خیال رکھے، اپنی پراپر ریسٹ کرے، تو میرا نہیں خیال کہ جس فیلڈ میں اس بچے کا شوق ہو جائے وہ بچہ جا سکتا ہے. تو میم اس میں سب سے پہلے کہ اگر بچہ اگر اس کو بیسیکلی اچھے کوچز ملیں گے اور ادارے ہمارے ہائی پروفائل کوچز نہ اگر افورڈ کر سکے، کم از کم کوالیفائڈ تو کوچز رکھیں اور ان کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ بچوں کو دیں اور وہ چیزیں فیسیلیٹیٹ ان کو کریں جو ان کے پاس اویلیبل ہیں، اور وہ بھی اکارڈنگ ٹو دا فیلڈ ہونی چاہیے. تو کوچز کے لیے میں یہی کہوں گا کہ کوچز جو ہے نا فیئر سلیکشن کریں. کسی بچے کا اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ آگے جی بالکل اگر فیئر سلیکشن ہوگی تو وہ بچہ ہمارا جو ٹیلنٹ نیشنل ٹیم حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. حق تلفی کسی بچے کی نہیں. یہ میں آپ کے مطلب پروگرام کے توسل سے ہر کوچز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ کسی کا کوئی کلیش ہے تو وہ بچے کے اوپر نہ نکالے، کہ وہ بچے کے جو بھی بچہ ہے میرٹ کو سامنے اپنی پرفارمنس کو سامنے رکھے نا. تو آپ کو پتا ہے کہ ٹیچر جو ہے نا وہی آج کل ڈاکٹر ہے. تو ہر بچے کی نیڈ ہے اچھے ٹیچر. اور جیسے کہ اگر بچوں کو اچھا ٹیچر مل جاتا ہے اور وہ بھی میرٹ پہ کام کرتا ہے تو برے سے برا بچہ بھی اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے. یہ کنفرم چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ رائٹ پاتھ ہو تو پھر سارا کچھ اویلیبل ہے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک پلیٹ فارم بھی بچوں کو دیا جائے اینڈ آف کورس فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ایک بچے کا بھی دل کرتا ہے نا، ٹیچر نے دیکھے ہمیں اتنا اپریشیٹ کیا ہے، ہم اتنا گندے تھے، ہم ڈے 1 سے ہمارا کیا تھا، 10 ڈیز بعد ہم نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اور ہمیں یہ ایوارڈ ملا ہے، ہمیں اچھے ورڈ سننے کو مل رہے ہیں، اور پہلے ہم سی ٹیم میں تھے، اب ہم گروپ 1 میں آ گئے ہیں. اگر یہ چیزیں ان کو ہم اویئرنیس دیں، ان کے اندر ہم وہ جیت کی دھن، ان کے اندر ہار کو بھی ایکسیپٹ کرنے کا ایک آپ کو پتہ جذبہ ہوتا ہے. جب تک ایک گراؤنڈ میں 2 ہی چیزیں ہونی ہیں، یا ہار ہونی ہے یا جیت ہونی ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو اسی کے مطابق ریڈی کرنا ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہم ہار گئے ہیں تو ہم نے اگلا میچ ہی نہیں کھیلنا، ہمیں اس سے اچھا کھیلنا ہے اور اپنے آپ کو منوانا ہے کہ ہم اگر ہار گئے تو ہار میں بھی ہماری جیت ہے، ہم نے اور اچھا کرنا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.